हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। और ये सीरीज़ हमारे खुदा का मसा हासिल करने से मुतल्लिक है ताकि हम खिदमत कर सकें। खुदा हमारे लिए एक मिशन रखता है। उसने हमें इरशाद आज़म के ज़रिए भेजा कि जाओ और इंजील की मुनादी करो और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। बुनियादी तौर पर हम यहाँ इसीलिए हैं। इस दौर के लिए खुदा का मिशन है कि जितने लोगों को मुमकिन है बचाया जाए, इससे पहले कि वो आए और अपनी बादशाही को कायम करे। और वो चाहता है कि हम फसल की कटाई करें और दुनिया की तमाम कौमों से ये कटाई करें और हमें इसका एक हिस्सा बनना है। तो जब हमने इंजील सुनी तो हमने निजात पाई, मसीह को कबूल किया और ये ज़बरदस्त है। अब हम आसमान पर जाएंगे जब मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करेंगे, मगर वो सीधा हमें आसमान पर नहीं ले जाता, क्योंकि वो हमारे लिए एक मकसद रखता है। वो दूसरों तक पहुंचने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि इंजील की मुनादी करें और शागिर्द बनाएं। और हम सब ये मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, सभी मुबल्लिग नहीं। हम सब इंजील की मुनादी के लिए बुलाए गए हैं कि मसीह की गवाही दें और दूसरों को सिखाएं। और अगर कोई ऐसा मिले जो खुदावंद में आपसे छोटा हो तो उसे वो सिखाएं जो हमने सीखा है, और उन्हें खुदावंद से मुतल्लिक सिखाएं। और यही खुदावंद में शागिर्द बनाने का मतलब है। और हम सब ये करने के लिए बुलाए गए हैं। और यसू ने भी ये कहा, मगर इस मिशन की तकमील के लिए हमें अपने ऊपर रूहुल कुद्स की ताकत पाने की ज़रूरत है कि अपनी खिदमत कर सकें। अगर यसू को अपने ऊपर रूहुल कुद्स की ज़रूरत थी कि अपनी खिदमत पूरी करे, हालांकि वो खुद खुदा था, कामिल खुदा होने के साथ साथ वो कामिल इंसान भी था। जब वो ज़मीन पर था तो आदमियों की तरह चलता फिरता था पाक रूह के तहत। तो उसे अपनी खिदमत की तकमील के लिए अपने ऊपर रूह की ज़रूरत थी। हम भले कितने भी बासलाहियत क्यों ना हों और हमारी शख्सियत सुने कितनी भी पुरकशिश क्यों ना हो, मगर हमें खुदा के काम में असर पजीर होने के लिए दरअसल रूह की ज़रूरत होती है। और यही दरअसल रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। हाँ, अगर आप निजात याफ्ता हैं तो खुदा का रूह आपके अंदर मौजूद है, मगर आपको अपने ऊपर रूहुल कुद्स पाने के लिए खुदा को ढूंढने की ज़रूरत है। रूहुल कुद्स की ताकत, जैसे अमाल में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो ये हमारे लिए खुदा का मंसूबा है। और हम रूहुल कुद्स का तजुर्बा 2 मराहिल में हासिल करते हैं, सिर्फ एक में नहीं। और खुदा तभी रूहुल कुद्स देता है जब हम उसके ताबे हो जाते हैं। पहली बार दरअसल हम तब खुदा के ताबे होते हैं जब नए सिरे से पैदा होते हैं, उसकी इंजील सुनते और उसकी बचाने वाली मोहब्बत और खुदावंदियत के ताबे आते हैं। और ये हमारा खुद को उसके ताबे करना है। जब हम कहते हैं कि यसू हमारा खुदावंद है, क्योंकि वो बाकी ज़िंदगी हमें इस सब की तफसीलात में ले जाता है। मगर फिर दूसरा ताबे होना है जो कि बहुत मखसूस है। वो हमारे लिए एक मिशन रखता है। हम उसकी टीम में शामिल होते हैं और हम ज़मीन पर उसके सफ़ीर बनते हैं और उसके साथ काम करने वाले बनते हैं। और उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए जो वो हमारे लिए रखता है, हमें ख़ास तौर पर ख़ुद को उसके सपुर्द करना है और कहना है, खुदावंद मैं तैयार हूँ कि तेरा सफ़ीर बनूँ, इंजील की शिराकत करूँ, और मैं शागिर्द बनाने के लिए तैयार हूँ। मगर मुझे तेरी कुव्वत चाहिए। मैं इस खिदमत की तकमील के लिए ताकत चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद को तेरे सपुर्द करता हूँ। और जब आप ऐसा करते हैं तो रूह की मामूरी और ताकत पाने के काबिल हो जाते हैं। और इस ताकत का आप पर होना एक तस्वीर है कि इसका इजहार आग के तौर पर होता है, ये रोशनी के तौर पर जाहिर होती है। हम पेंतिकोस्त के दिन ऐसा देखते हैं जब इब्तदाई मसीहियों ने इसे हासिल किया था। लिखा है कि पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। लिखा है कि ये आग की सूरत में उन पर जाहिर हुआ। ये वो था जो लोगों ने देखा, फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं। और फिर लिखा है कि वो उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो यूं रूह उनके ऊपर नाजिल हुआ और आग और रोशनी की सूरत में जाहिर हुआ। और हम तेल के चिराग की इस्तिलाह पर बात कर चुके हैं और हम जानते हैं कि इसके अंदर तेल नज़र नहीं आता, मगर जब इसकी
بتی تیل کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو تیل اسے بھر دیتا ہے، اور یہ وہ تجربہ ہے جب ہمیں روح بھرتا ہے، ہماری روح کو بھرتا ہے، اور یہ بتی ہم دیکھتے ہیں اس کے منہ سے باہر آتی ہے، اور جب یہ تیل اس کے منہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہ جلتی ہے۔ اسی طرح جیسے روح ہمیں ہدایت کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں، یہ تیل جل اٹھتا ہے اور ایک شعلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ غیر زبانیں بولتے ہیں یا خدا کا کلام بولتے ہیں، خدا کے روح سے معمور ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں آگ کی طرح روشن کرتا ہے۔ یہ فطری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مگر ایسا ہوتا ہے جب آپ پاک روح کی ہدایت میں بولتے ہیں۔ لکھا ہے آپ روشنی چمکاتے ہیں، یسوع نے کہا تمہاری روشنی چمکے، یعنی انجیل کی منادی کریں، یسوع کی گواہی دیں اور روح میں دعا کریں، انجیل کی شراکت کریں، اور پھر یہ آگ آپ پر آئے گی۔ پینتیکوست کے دن انہوں نے اپنے اوپر اس آگ کا مشاہدہ کیا، اور ان میں سے ہر ایک پر خدا کا روح آگ کی صورت میں اترا، اور اس آگ نے روشنی کی، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ آپ چوتھی آیت دیکھیں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو روح کو قبول کرنا اور غیر زبانیں بولنا اس طاقت کو متحرک کرتا ہے۔ یسوع نے اعمال 1:8 میں کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ لفظ قوت ڈونامس ہے، کچھ کرنے کی طاقت۔ تو جب آپ اپنے اوپر روح حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ٹھہرتا ہے، یہ قیام کرتا ہے، یہ چلا نہیں جاتا، یہ قوت دیتا ہے، یعنی ڈونامس کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ اسے جانتے نہیں، جیسے کہ اسپرنگ میں طاقت موجود ہوتی ہے۔ آپ اس طاقت سے تب تک واقف نہیں ہوتے جب تک یہ ظاہر نہیں ہوتی۔ ڈونامس ڈائنامائٹ کی طرح ہے، جیسے ڈائنامائٹ بطور طاقتور نہیں لگتا، مگر جب آپ اسے چلاتے ہیں تو یہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر صلاحیت کی طاقت موجود ہے اگر ہم پاک روح میں بپتسمہ لیتے ہیں، مگر ہم اسے کلام بولنے سے عمل میں لاتے ہیں، جس طرح روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو پاک روح میں بپتسمہ لینا عظیم کام ہے، مگر پھر آپ کو اس طاقت کو جاری بھی کرنا ہے، روح میں دعا کرنے سے اور کلام بولنے سے۔ تو یہ ایک حقیقی تجربہ تھا۔ پھر اعمال 10ویں باب میں ہم غیر قوموں میں بھی یہی تجربہ دیکھتے ہیں۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، تو انہوں نے نجات پائی، اور اس کے فوراً بعد روح القدس ان پر آیا، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی ہے، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ تو ان کے اپنے اوپر روح القدس پانے کے تجربے کا ظاہری ثبوت یہ تھا کہ وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے تھے۔ تب پطرس نے کہا ہمیں انہیں قبول کرنا ہے کیونکہ خدا نے انہیں قبول کیا ہے، اور پھر وہ یہودیوں کے لیے وضاحت کرتا ہے کہ اس نے انہیں کیوں بپتسمہ دیا۔ وہ کہتا ہے جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پینتیکوست کے دن جب کلیسیا کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے اپنے اوپر روح القدس پایا، اور غیر قوموں نے بھی ایسا ہی تجربہ پایا۔ اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو روح کو اپنے اوپر پانا روح القدس کا بپتسمہ کہلاتا ہے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو، تو میں کون تھا جو خدا کو روک سکتا؟ اور پھر ہم نے اعمال 15واں باب دیکھا۔ پطرس اس تجربے کو یہ بتانے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ یہودی کلیسیا کو غیر قوموں کو تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ انہیں خدا نے قبول کیا ہے۔ تو وہ اعمال 15ویں باب میں کہتا ہے، وہ اس تجربے سے متعلق بات کرتا اور کہتا ہے اور خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہ رکھا۔ اور یہاں پر میں پھر اس گہرے اصول پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دراصل پطرس کیا کہہ رہا تھا۔ ہمارے معاشرے میں شاید ایسا نہ ہو، مگر ان کے معاشرے میں وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ کچھ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں
جو کہ منفی حالت ہے، گناہ چیزوں کو ناپاک کرتا ہے اور انہیں خون سے دھویا جا سکتا ہے اور اسے خون سے صاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ غیر جانبدار حالت ہے۔ ناپاک منفی حالت ہے، صاف غیر جانبدار، اور پھر مثبت حالت ہونا دراصل پاک ہونا ہے۔ تو آپ ناپاک چیز کو صاف کیے بغیر پاک نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ کو اسے خون سے دھو کر صاف کرنا ہوگا اور پھر آپ اسے پاک بناتے ہیں۔ مگر آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اسے خدا کو پیش کرتے ہیں۔ جب وہ چیز صاف ہو جاتی ہے پھر اسے خدا کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور پھر خدا کا روح آتا ہے اور اسے لیتا ہے اور پاک بناتا ہے۔ آپ خود سے اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے خود کو پاک نہیں بنا سکتے، نہیں، یہ اس کی غیر جانبدار حالت ہے۔ مگر سنیں، پاک روح کے اسے لینے سے یہ چیز پاک ہو جاتی ہے اور پھر خدا کی قدرت اور فضل آپ پر آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں آپ اس کے خون سے دھوئے جاتے ہیں، اور یہی یہاں پر پطرس کہتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے پاک کیے گئے ہیں۔ جب آپ خون سے دھل جاتے ہیں تو پھر پاک روح آپ کے اندر آتا ہے اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر اس سے بڑھ کر اگر آپ خود کو زمین پر اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے خدا کو دیتے ہیں، پھر وہ آپ پر اپنا روح نازل کر کے آپ کو مسح کرتا ہے، جس کا ظاہری ثبوت غیر زبانیں بولنا ہے، اور پھر آپ اپنے اوپر روح کا مسح پاتے ہیں اور آپ خدا کے کام کے لیے الگ کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ اس سے تعلق رکھنے کے لیے الگ کیے جاتے ہیں جس لمحے آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، مگر پھر آپ پر ایک خاص مسح آتا ہے اور آپ اس کے کام کرنے کے لیے الگ کیے جاتے ہیں، اور یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ خیر، وہ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ کیونکہ خدا نے کچھ عظیم کام کیے ہیں اور صرف ان کے اندر ہی اپنا روح نہیں دیا بلکہ اس دوران ان کے اوپر بھی روح کو نازل کیا، جس کا ناقابل تردید اظہار بھی ہوا کہ انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ وہ صاف کیے گئے تھے، کیونکہ آپ ناپاک چیز کو پاک نہیں بنا سکتے۔ تو خدا نے پہلے ایمان کے وسیلے ان کے دل صاف کیے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے تاکہ وہ روح القدس کا بپتسمہ پا سکیں۔ یہ کہاں اصول ہے کہ آپ تبھی روح القدس میں بپتسمہ پا سکتے ہیں جب آپ سنیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ اسے غور سے سنیں، کیونکہ پہلے آپ دھلتے ہیں جب آپ اپنے اندر روح القدس کو لیتے ہیں، اور تبھی آپ اپنے اوپر روح القدس کو پانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس تجربے کو حاصل کیا، اپنے اوپر روح پانا، اور پطرس اور یہودیوں کے لیے دراصل یہ ایک اظہار تھا کہ خدا واضح طور پر بتا رہا تھا کہ اس نے غیر قوموں کو قبول کیا ہے جب وہ دھلے اور نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اور میں وہ آیت بتانا چاہتا ہوں جہاں یسوع اس طرح دھلنے کی بات کرتا ہے کہ روح کا بپتسمہ پانے سے پہلے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ اور یہ متی کی انجیل کے 9ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشقیں پھٹ جاتی ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ پرانی مشقیں دراصل ہماری پرانی انسانیت ہے جو نئے سرے سے پیدا نہ ہوئے ہوں، اور اگر آپ ان میں روح القدس کی مے بھرنا چاہیں تو وہ اسے اپنے اندر رکھ نہیں پائیں گی۔ اس لیے جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے روح القدس نہیں پا سکتے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے نئی مشقیں بنانی ہوں گی۔ ان دنوں میں وہ مشق کو نیا بنانے کے لیے اسے تیل سے ملتے تھے، اور یہ تصویر ہے کہ نئی پیدائش کے وقت کیا ہوتا ہے۔ پاک روح آپ کی روح کی پرانی مشق میں تیل ملتا ہے، اسے نیا بناتا ہے، اور پھر آپ کی روح کی نئی مے کو رکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ کو دراصل نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی روح اپنے اندر اور اپنے اوپر پاک روح کو حاصل کرے۔ اور میں اس میں یسایہ کا تجربہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ہم پرانا عہد نامہ دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس مقام پر آنے کے لیے مددگار ہوگا جہاں ہم نجات پاتے ہیں اور
نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس کی خدمت کے لیے اس کی قوت درکار ہے۔ اور یسایہ عہد نامہ قدیم کے نبیوں کا شہزادہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے ہم خدا کی خدمت میں داخل ہوتے ہیں، اور خدا کے پاس ہم سب کے لیے ایک خدمت ہے، اور خدا چاہتا ہے ہم اس کی خدمت میں داخل ہوں۔ مگر یہ نہیں ہوگا اگر ہم مسلسل بے دین ٹی وی کے پروگرام دیکھتے رہیں گے۔ آپ کو خدا کے سامنے آنا ہے۔ آپ غور کریں کہ یسایہ کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا۔ ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ یسایہ 6 میں مرقوم ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ یسایہ دراصل کاہنوں کے قبیلے سے تھا، اور وہ ہیکل میں تھا، اور اس نے یہ رویا دیکھی، اور اچانک آسمانی ہیکل اور زمینی ہیکل ایک ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافین کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تو وہ عظیم طور پر خدا کی حضوری میں موجود تھا، اور وہ اس بات سے باخبر تھا کہ وہ صاف نہیں ہے۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ اسے نبی ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اور وہ اس سے باخبر تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ صاف نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اب وہ ایماندار تھا۔ مگر بائبل میں ایک بات ہے کہ ہونٹ اور دل اکٹھے کام کرتے ہیں۔ دراصل ہمارے ہونٹ دل کے ترجمان ہوتے ہیں۔ تو اگر لب نجس ہیں تو اس کا مطلب ہے دل بھی نجس ہے۔ جب آپ ہونٹوں کو دیکھتے ہیں تو دل کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایک ہی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل ناپاک ہے جو میرے ہونٹوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مشکل تھی، کیونکہ اسے نبی بننا تھا، مگر ابھی اس کے ہونٹ خدا کے تابع نہیں ہوئے تھے، اور دل بھی خدا کے تابع نہیں ہوا تھا کہ وہ نبی کی خدمت سر انجام دے سکے۔ خدا کو اس کے اندر ابھی کچھ کرنے کی ضرورت تھی کہ اسے نبی کی خدمت سر انجام دینے کے لیے تیار کرے۔ اور خدا کو 2 کام کرنے تھے، چونکہ وہ ناپاک تھا تو اسے دھلنے کی ضرورت تھی۔ پہلے اسے خون کے وسیلے سے دھلنا تھا، اور پھر اسے پاک روح کی قوت کو پانا تھا۔ اور اب اس کے ہونٹ اور دل شعلہ بن رہے تھے جس میں خدا کا روح موجود ہو، اور تب ہی وہ بطور نبی خدمت سر انجام دینے کے قابل ہو سکتا تھا۔ تو اس کے ہونٹ دراصل اس کا بنیادی مسئلہ تھے، کیونکہ وہ نبی ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ ہمیں بھی بلایا گیا ہے کہ ہم انجیل کے کلام کی شراکت کریں، اور ہمیں بھی یسایہ کی طرح سے اس تجربے سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اسے دھلنے اور پھر اپنے اوپر خدا کی قدرت درکار تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یسایہ نے توبہ کی، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اس نے اپنی صفائی کے لیے خدا کے سامنے توبہ کی، اس نے دنیاوی باتوں کو اپنے اندر سے نکالا۔ پہلے وہ اپنے معاشرے کی طرح ہی ناپاک تھا، پھر جب اسے احساس ہوا تو اس نے توبہ کی اور خود کو دوبارہ خدا کے لیے مخصوص کیا۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور خدا کے سامنے دوبارہ خود کو مخصوص کرنا ہے کہ اس کی مرضی پوری کریں۔ پھر خدا ہمیں یہ کرنے کے قابل بنائے گا۔ غور کریں، خدا 2 کام کرتا ہے، اور لکھا ہے، اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ یاد رکھیں کہ مذبح گاہ پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، اور یہ مذبح کی ایک تصویر ہے جو دراصل مسیح کی صلیب کو پیش کرتی ہے، جہاں مسیح نے ہمارے لیے خون بہایا۔ اور مذبح گاہ پر جلتے ہوئے کوئلے تھے، کیونکہ وہاں پر قربانی چڑھائی جاتی تھی، اور پھر جلتے ہوئے کوئلے تھے جن پر خون ہوتا تھا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا تھا، دیکھیں 3 ہیکلیں ہیں، صرف آسمانی ہیکل نہیں، نہ صرف زمینی ہیکل جس میں وہ موجود تھا، مگر ہم خود بھی اس کی ہیکل ہیں۔ اور یہ تمام ہیکلیں دراصل تصویر پیش کرتی ہیں کہ انسان اس کی ہیکل ہے۔ اور مذبح گاہ جہاں پر بخور جلایا جاتا تھا، جو کہ پاک جگہ ہے، جو کہ پاک ترین مقام کے سامنے ہے جہاں عہد کا صندوق تھا، اور یہ مذبح گاہ تھی جو کہ پردے سے الگ کی گئی تھی،
اور یہ ہمارے دل کی تصویر ہے جو ہماری جان کا باطنی حصہ ہے، جو روح سے جڑا ہوتا ہے پاک ترین مقام میں۔ اور وہ مذبح گاہ سے کوئلے لیتے تھے اور جلتے ہوئے کوئلوں کو اس مذبح گاہ پر رکھا جاتا تھا اور اس پر بخور جلایا جاتا تھا اور اس کی خوشبو پاک ترین مقام تک جاتی تھی۔ اور یہ تصویر ہے کہ ہم پاک روح کا سلگتا ہوا کوئلہ پاتے ہیں جو ہمارے دلوں کو دراصل تبدیل کرتا ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنے کے قابل بناتا ہے، اور ہم اپنی دعائیں اور پرستش اور تمجید خدا کے سامنے بخور کی طرح پیش کرتے ہیں۔ تو خوشبوؤں کی یہ مذبح گاہ دراصل وہ دل ہے جو ہمارے ہونٹوں کے وسیلے سے مہکتا ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو ہم اپنے ہونٹوں سے پھیلاتے ہیں۔ تو دراصل یہ سایہ کا تجربہ اس کی تصویر ہے جو کہ دراصل ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو سرافیم نے سلگا ہوا کوئلہ مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ آپ غور کریں کہ یہ سلگتے ہوئے کوئلے دو چیزیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ سلگتے ہوئے کوئلے پر قربانی کا خون ہوتا ہے، اور یہ وہ تمجید ہے جو ہمارے صاف دل سے اوپر تک جاتی ہے۔ تو خون نے یسایہ کے دل کو دھویا، ہم اسے پڑھتے ہیں، اور اس نے میرے منہ کو چھوا، یعنی خون ہمارے ہونٹوں اور دل کو چھوتا ہے۔ تو لکھا ہے، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ تو غور کریں کہ قربانی کے خون نے اس کے ہونٹوں اور دل کو صاف کیا، اور یہی پہلی بات ہے جو ہمیں قبول کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، سلگتا ہوا کوئلہ خدا کے مسا کو بھی پیش کرتا ہے کہ کیسے ہم قربانی کے وسیلے سے خریدے گئے ہیں۔ یہ پاک روح کی جلتی ہوئی قدرت ہے، اور اب یہ سلگتا ہوا کوئلہ جو کہ پاک روح کی آگ کو پیش کرتا ہے، اسے اس کے ہونٹوں اور دل پر لگایا گیا، اور اب ناپاک چیزوں کی بجائے جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں، اب اس کے دل سے تمجید اور تعظیم کی خوشبو خدا کو پیش ہو رہی تھی۔ اور اب خدا کا جلتا ہوا مسا اس پر تھا، وہ خدا میں آگ بنا ہوا تھا، اس کے ہونٹ عروج پر تھے۔ وہی آگ جو اس کے اوپر تھی اب اس سے نبی ہونے کے لیے مسا کر رہی تھی، اور اب خدا کی آگ اس کے دل کے اندر تھی اور خدا کی آگ اس کے ہونٹوں پر تھی، اور اب وہ آگے بڑھ سکتا تھا اور عہد نامہ قدیم کا ایک عظیم نبی ہو سکتا تھا۔ اور یہاں اس نے قوت کو حاصل کیا، وہ آیا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور مذبح سے اپنے دل کی صفائی پائی، اور خدا کی جلتی ہوئی آگ مذبح گاہ سے اس نے حاصل کی، جس نے اس میں ایک آگ جلائی، اور اس کے ہونٹوں سے خدا کی قدرت جاری ہونے لگی۔ جب اس نے وہ الفاظ بولے تو خدا کی قدرت جاری ہوئی، نہ صرف پاک ترین مقام کی خوشبو بلکہ اس کی خدمت اور خدا کی قدرت جاری ہوئی۔ ایک عظیم طریقے سے خدا کی تعریف ہو۔ اور یہ سلگتا ہوا کوئلہ اس کی زبان پر رکھا اور اسے نبوت کرنے کی قوت حاصل ہوئی، تو اس نے فوراً یہ طاقت پائی، اور پھر اس نے خدا کا کلام بولنے کا اختیار پایا، اور اس نے خدا کو سنا، خود کو خدا کے لیے مخصوص کیا کہ وہ کرے جو خدا چاہتا ہے۔ اب خدا نے اسے طاقت دی۔ لکھا ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں؟ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یہاں پر تثلیث ہے، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور میرا ایمان ہے کہ وہ ہیکل میں مذبح گاہ کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس سے زیادہ اہم دراصل اس کا دل تھا، اور اس کا دل خون کے وسیلے سے دھلا تھا۔ اور اب جب کہ اس کا دل خون کے وسیلے سے دھل چکا تھا، تو اب تعریف اور محبت اور تمجید اس کے دل سے نکلتی تھی، اور خدا کہتا ہے، اب تم تیار ہو، تمہارا دل میرے لیے جل رہا ہے، اب میں تمہیں بھیجتا ہوں کہ دنیا میں میرا کلام بولو۔ اور یسایہ کہتا ہے، مجھے بھیج، میں خود کو اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ اور اس لمحے سے اس کی مضبوط خدمت کا آغاز ہوا، اور وہ روح کی طاقت میں کلام کرنے لگا۔ کچھ اور لوگوں کی بھی مثالیں ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں بھی یہی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اسی طرح سے آپ روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ اس قابل ہیں، مگر خود کو خدا کے لیے مخصوص کریں اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کو معاف کرے۔ آپ کے ناپاک ہونٹوں کو
اور ناپاک دل کو صاف کرے، اسے اپنے خون سے آپ کو دھونے دیں، اور پھر آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو روح سے بھرے۔ کہیں خداوند مجھے اپنے روح سے بھر، یسوع پاک روح میں مجھے بپتسمہ دے۔ خداوند مجھے سلگتا ہوا کوئلہ دے، خداوند مجھے مسا عطا کر، مجھے طاقت دے جو تو نے صلیب پر میرے لیے خریدی۔ اسے میرے دل پر لگا اور یہ قوت آئے اور میرے دل کو باطنی طور پر معمور کرے۔ اور پھر لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور پھر یہ سلگتا ہوا کوئلہ، یہ طاقت میرے ہونٹوں پر بھی آئے۔ وہ پاک روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ اس طرح یہ شروع ہوتا ہے جب آپ غیر زبان میں دعا کرتے ہیں، اور یہ نشان ہے کہ خدا کی طاقت آپ کے ہونٹوں پر ہے اور آپ خدا کے لیے بول سکتے ہیں۔ جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنا منہ کھولتے ہیں، انجیل کی شراکت کرتے ہیں، مسیح کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ طاقت آپ کی آواز کو مضبوط کرتی ہے۔ روح کا بپتسمہ آگ کی طرح ہے جو آپ کے ہونٹوں پر آتا ہے، اور جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ طاقت جاری ہوتی ہے۔ جب آپ یسایہ کی طرح اس سے مانگتے ہیں، خود کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، میں تیری خدمت کروں گا، وہ سلگتا ہوا مسا آپ کو دے گا آپ کے دل اور ہونٹوں پر، اور وہ آپ کو پاک روح میں بپتسمہ عطا کرے گا، اور آپ اس کے نام میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور خدا کے لیے عظیم کام کریں گے۔ اگر آپ آخری زمانے کے لیے نبوتوں کو جاننا چاہتے ہیں، اور ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں، اور یہ 3 کتابوں پر مشتمل سیریز کا پہلا حصہ ہے نبوتوں کے بارے میں، اور یہ اینڈ ٹائم پروفیسی پارٹ 1 ہے۔ اس میں نبوتی وقتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ نبوتیں اہم ہیں کیونکہ یہ بائبل کا حصہ ہیں اور ایک بڑا حصہ ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا تاکہ آپ تیار ہوں، اور اس سے مستقبل کی امید ملے گی، خصوصاً اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ یہ کتاب ہمارے آفس یا ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں، مگر یہ امیزون کے پوری دنیا میں پھیلے آؤٹ لیٹس پر بھی دستیاب ہے۔ میری ان تمام کتابوں کا مشاہدہ کریں جو کہ امیزون پر موجود ہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی، اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.